अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शॉर्ट स्टोरी। इस्लामाबाद के एक पौश इलाके में एक नई सुबह का आगाज़ हुआ था। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर 6 बजे का वक्त चमक रहा था। अलार्म बजने लगा था। बिस्तर पर सोया नफूस जाग चुका था। धीरे से बाजू निकला, फिर आंखें खुली। इज़ा हाशमी, 27 साला डॉक्टर, एक समझदार और पुरवकार लड़की। वो उठी, बेड से पाँव लटकाए और चेहरे पर पानी के छींटे मारने चली गई। आईने के सामने खड़ी हुई तो रोशनी ने इसका चेहरा छुआ। सफ़ेद रंग का बादामी आंखें, गहरी और संजीदा तीखी नाक, हल्के गुलाबी लब और चमकते काले बाल जो हमेशा बंधे होते। इसने बालों को सख्ती से एक सलीक पोनी टेल में बांधा। अलमारी की तरफ बढ़ी। साफ सुथरा आसमानी रंग का शलवार कमीज, सफ़ेद दुपट्टा और हाथ में लैब कोट लिया। ना हैवी मेकअप, ना फजूल जेवर, बस एक छोटी सी सोने की चेन और कलाई में घड़ी। इसने अलमारी के अंदर से स्टेथोस्कोप निकाला। 7 बजे की ओपीडी, 8 बजे की सर्जरी और 9 बजे घर वापस। दिल में सोचा और मुस्कुरा दी। कमरे से बाहर निकली तो नुदहत बेगम की आवाज़ आई, इज़ा बेटा नाश्ता कर लो। अम्मी, इमरजेंसी है, मैं अस्पताल की कैंटीन से कुछ खा लूँगी। इसने दरवाज़ा बंद किया। इसकी चाल में वही वक़ार था। बाहर की हवा ने जब इसके चेहरे को छुआ तो वो लम्हा भी जैसे थम गया। इज़ा हाशमी, जो नरम भी थी और सख्त भी, खूबसूरत भी और पुरअज़म भी, एक नई सुबह की तरफ बढ़ गई। शाम 5:30 बजे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज़ की लैंडिंग हुई थी। वो जहाज़ की बिज़नेस क्लास से उतरा तो हर कदम के साथ इसकी खुदतमाती भी झलक रही थी। या शायद गरूर। अज़मीर दुरानी, 23 साला, कसरती जिस्म, हल्की गंदमी रंगत के साथ बारीक तराशे हुए चेहरे के खुदखार, सब्ज़ आंखें जिनमें शरारत चमक रही थी, तीखे नैनकुश और भूरे सिल्की बाल जो कभी दाएं तो कभी बाएं झलकते थे। बहुत सी नज़रें इस पर उठी, कुछ इश्क से, कुछ हसद से। सफ़ेद टी शर्ट, नेवी ब्लू जीन्स, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा, कानों में एयरपोर्ट्स और कंधों पर लंदन का महंगा डफल बैग झूल रहा था। ज़िंदगी इसके लिए कभी संजीदा ना रही थी, ना रिश्ते, ना वक्त, ना असूल। यार, पाकिस्तान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कभी छोड़ा था, इसने एयरपोर्ट से निकलते हुए खालिस ब्रिटिश एक्सेंट में खुद से कहा और आंखों पर चश्मा चढ़ा दिया। इसकी गाड़ी बाहर इंतज़ार कर रही थी। ड्राइवर ने झुककर सलाम किया, सलाम साहब। अज़मीर ने जवाब में बस हंकारा भरा और पिछली सीट पर ढेर हो गया। गाड़ी रोड पर दौड़ रही थी। हाशमी विला में आज सहर अंगेज़ खुशबुएं हर सू फैली हुई थी, क्योंकि आज लंदन से नुदहत बेगम के कज़िन का बेटा अज़मीर आ रहा था। इज़ा के अस्पताल जाने के बाद वो सुबह से कामों में मसरूफ़ थी कि बाहर से हार्न की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहाँ से अज़मीर अंदर दाखिल हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? फ़्लाइट में कोई मसला तो नहीं हुआ? उन्होंने आते ही सवालों की भरमार कर दी। तुम खड़े क्यों हो? अंदर आओ अज़मीर। उन्होंने इसे अंदर आने का इशारा किया। आपको खामखा परेशानी है। मैंने डैड से कहा था कि मैं सीधा अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं पहले आपसे मिलने आपके घर जाऊँ। बस इसीलिए मैं एयरपोर्ट से आपके घर आ गया, अज़मीर ने बताया। ये तो तुमने अच्छा किया कि यहाँ आ गए, बल्कि मैंने तो भाई साहब से यही कहा था कि जब तक वो लोग पाकिस्तान नहीं आ जाते तब तक तुम यहाँ मेरे पास रहो। अरे नहीं आंटी, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, मगर आपको मसला होगा और मैं वैसे भी घर पर ही ठीक हूँ। फिर कुछ दिनों में मोम डैड भी पाकिस्तान आ जाएंगे। इसने नरमी से इनकार किया। आपके अलावा कोई और नहीं होता? मेरा मतलब है आपकी फैमिली। इसने पहली बार दिलचस्पी से सवाल किया। अरे मेरे अलावा मेरी एक बेटी होती है इज़ा, वो डॉक्टर है, एक बेटा है हमज़ा। इज़ा अस्पताल में होती है इस वक्त और हमज़ा यूनिवर्सिटी से बस आने वाला है। वो इससे बातें करती रही, जबकि अज़मीर इनकी हर बात का बेजारी से मुख्तसर जवाब देता रहा। इज़ा ऑपरेशन थिएटर से फारिग होकर बाहर निकली। डॉक्टर ईसा, आपको डॉक्टर दानियाल अपने कैबिन में बुला रहे हैं, नर्स ने पैगाम पहुंचाया। ईज़ा, जो खुद से सोचकर बाहर निकली थी, अब डॉक्टर दानियाल के कैबिन की तरफ बढ़ गई। कैबिन में दाखिल होते ही सामने दानियाल अपनी कुर्सी पर झूल रहा था। ईज़ा की कुर्सी पर बैठने के बाद जग से पानी ग्लास में ढेला और इसके सामने रख दिया, जिसे ईसा ने फ़ौरन उठा लिया और घटाघट पीने लगी। डॉक्टर ईसा, अगर इतने पेशेंट्स होकर काम करेंगी तो एक दिन आप खुद बीमार पड़ जाएंगी, इसने मज़ाहिया अंदाज में कहा। तो आप किस लिए हैं डॉक्टर दानियाल? आप दवा दे दीजिएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। इसने भी दो टोक जवाब दिया। सर्जरी वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली
ہو گئی۔ اس نے اپنے کارنامے کے بارے میں بتایا۔ گڈ ڈاکٹر ایزا، ویسے میں سوچ رہا تھا کہ ہم ڈاکٹروں کی زندگی جب صرف ہسپتال، مریضوں اور بیماروں کے گرد گھوم کر ختم ہو جاتی ہے، کچھ دلچسپ نہیں ہوتا ہماری زندگی میں۔ آپ کیا سوچتی ہیں اس بارے میں؟ اس نے سوال کیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن لوگوں کی جانیں اللہ کے بعد ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، ہم کیسے ذمہ داری سے دور ہو سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس نے بھی ایزا کی بات کی تائید کی۔ ڈاکٹر ایزا، ایمرجنسی ہے، آپ جلدی آ جائیے۔ اتنے میں نرس دوڑتی ہوئی آئی اور ایزا کو بتایا اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ حمزہ بھی یونیورسٹی سے آ چکا تھا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور اس کے بعد ازمیر واپسی کی اجازت لیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ السلام علیکم امی۔ ایزا نے داخلی دروازے سے آتے ہوئے ندھت بیگم کو سلام کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ تھوڑا جلدی ہی آ جاتی ہے اسپتال سے، ازمیر ابھی نکلا ہے۔ امی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ابھی نکلا ہوگا؟ اس نے لیب کوٹ رکھتے ہوئے مصروف انداز میں کہا۔ ویسے بڑا ہو گیا ہوگا، جب وہ 10 سال کا تھا تب اسے دیکھا تھا، اس کے بعد تو وہ لوگ لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ ایزا نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، اب تو ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا ہے۔ ویسے میں نے تمہیں کل بتایا تو تھا کہ وہ آ رہا ہے، امی نے خفگی سے کہا۔ سوری، میں بھول گئی تھی۔ اچھا، کھانا دے دے جلدی سے، بہت بھوک لگی ہے، اس نے بات کو تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ اچھا سنو، اگلے ہفتے کے لیے چھٹیاں لے لو، اریبہ کزن کی شادی ہے، یاد ہے نا؟ یا وہ بھی بھول گئی؟ جی امی یاد ہے، اور میں چھٹی لے لوں گی، آپ فکر مت کریں، کہتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ ایک ہفتے بعد آج وہ لوگ اریبہ کزن کی شادی میں جا رہے تھے۔ کلاسک مہندی کلر کی ساڑی، ہاتھوں میں گجرے، پاؤں میں ہائی ہیلز، ہلکا پنک میک اپ جس پر کل بال کھلے چھوڑے، وہ آج کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ جبکہ مقابل 2 پیس میں ملبوس، ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی، مہنگے جوتے اور خوشبو میں رچا بسا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ایزا ساڑی کا پلو سنبھالتی تیز قدموں سے مہندی کے سٹیج کی طرف جا رہی تھی، نظریں نیچی چلنے میں مصروف۔ دوسری طرف ازمیر اپنے موبائل میں کچھ دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں راستے پر نہیں تھی اور ٹھک! اچانک دونوں ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرا گئے۔ ایزا کا توازن بگڑ گیا، مگر ازمیر کے کسرتی بازوؤں نے اسے فوراً تھام دیا۔ کیا آنکھیں بند کر کے چل رہے ہو؟ ایزا نے غصے سے کہا، جبکہ مقابل صرف اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ لمحہ جیسے سب سلو موشن ہو گیا تھا، پھولوں کی خوشبو، رنگ برنگی لائٹس اور درمیان میں ایزا ساڑی کے پلو کو سنبھالتی غصے سے بھری، مگر اس غصے میں بھی نہ جانے کیوں مقابل کے دل کو اچھی لگی۔ اب چھوڑو گے بھی یا بس گھورتے ہی جاؤ گے؟ ایزا نے ایک بار پھر غصے سے کہا۔ ازمیر کو احساس ہوا اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا، سوری کہا اور اسے چھوڑ دیا۔ ایزا آگے بڑھ گئی، جبکہ پیچھے ازمیر اس کو دیکھتا رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار ایک عجیب سا جذبہ اس کے اندر بیدار ہوا تھا، شاید محبت کا یا شاید عشق کا۔ ندھت بیگم اپنی جگہ پر بیٹھ کر ایزا کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، انہوں نے ایزا سے پوچھا۔ کہیں نہیں امی، بس یہیں تھی۔ آپ کیوں انتظار کر رہی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ تمہیں بھائی صاحب اور بھابھی سے ملوانا تھا، چلیں؟ اب وہ دونوں ٹیبل سے اٹھ کر دوسری طرف چلتی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ندھت بیگم نے خوش اخلاقی سے ملتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ندھت؟ اور یہ ایزا ہے نا، اتنی بڑی ہو گئی ہے، جب ازمیر 10 سال کا تھا تب اسے دیکھا تھا، جنید دورانی نے پیار سے اپنی خالازاد بہن سے سوال کیا۔ جی بھائی صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ ایزا ہے، خیر سے اب ڈاکٹر بن گئی ہے۔ جنید صاحب نے ستائشی نظروں سے ایزا کی طرف دیکھا اور دل میں اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا، جو ڈاکٹر تو تھا لیکن اسے صرف باپ کا پیسہ اڑانے میں دلچسپی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سے ازمیر آ رہا تھا۔ جی موم، آپ بلا رہی تھی؟ جبکہ ایزا پر نظر پڑتے ہی ایک بار پھر نظر نہ ہٹا سکا۔ ہاں برخوردار، تمہیں بلایا تھا، ان سے ملو، یہ ڈاکٹر ایزا ہے، تمہاری کزن، جنید صاحب نے ایزا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ ازمیر جس کا دھیان پہلے سے ہی ایزا کی طرف تھا، اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں جس دن آپ لوگوں کے گھر آیا تھا اس دن آپ گھر پر نہیں تھی؟ ازمیر نے سوال کیا، جبکہ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں اس وقت ہاسپٹل میں تھی، اسی لیے تم سے نہیں مل سکی، ایزا نے سنجیدگی سے جواب دیا، جبکہ مقابل کی آنکھیں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ ایکسکیوز می، وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے ایک بار پھر وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ ازمیر اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ایزا کے خیالوں میں گم تھا کہ جب اس کا فون بجا، موبائل کی اسکرین پر جینیفر کالنگ دیکھ کر اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ فون اٹھا کر اس نے کان سے لگایا۔ ہیلو، ویئر آر یو ازمیر؟
Why are you not picking up my calls? You told me that you are going to Pakistan, but it doesn't mean that you should ignore me. उसने खलिस्तान ब्रिटिश एक्सेंट में कहा. Done. Now you listen to me. I'm not interested in you anymore. That's why I was ignoring you. It's over now. Don't call me again. Bye. वो गुस्से से कहता फ़ोन रख गया. गर्लफ्रेंड्स बदलना अजमेर दुरानी के लिए टी शर्ट बदलने के मुतरादिफ था, लेकिन इस बार वो कुछ उलझ गया था. ये जज्बा जो वो महसूस कर रहा था वो सबसे अलग था. उसने मोबाइल उठाकर कॉल मिलाई. हाँ आसिम, मुझे एक कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर दो. अगले कुछ लम्हे बाद उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर आ चुका था. इज़ा, आप वो पहली लड़की हैं जिसने मेरे दिल पर दस्तक दी है, उसने दिल में खुद से कहा और बैकग्राउंड से तकिया दुरुस्त करता सोने के लिए लेट गया. आज संडे का दिन था. इज़ा अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग मॉल आई हुई थी. ब्लैक शलवार कमीज के साथ प्रिंटेड दुपट्टे में मलबूस नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी. स्याह सूट उसकी गोरी रंगत पर खूब जच रहा था. हाय ईज़ा. ईज़ा अपने पीछे से आती आवाज़ की तरफ मतवज्जा हुई जहाँ उसने अजमेर को खड़े पाया. हेलो, उसने संजीदगी से जवाब दिया. कैसी हैं आप? उसने मुलाकात को तूल देने के लिए पूछ लिया. ठीक, तुम बताओ, तुम ठीक हो? आंटी अंकल ठीक हैं? संजीदगी अब भी बरकरार थी. जी मैं भी ठीक हूँ, मॉम डैड भी ठीक हैं. वो आपसे एक बात करनी है. यकदम ईज़ा का फ़ोन बजा और अजमेर अपनी बात के बीच में ही ठहर गया. एक सेकंड. ईज़ा ने उंगली के इशारे से उसे चुप रहने का इशारा किया. जी डॉक्टर फातिमा, इमरजेंसी है? ओके, मैं बस अभी आ रही हूँ. आप पेशेंट को ड्रिप लगाएं. जी पेन किलर भी दें. ओके, मैं आ रही हूँ. मरियम फ्रेंड, मुझे जाना होगा, इमरजेंसी है. वो अजमेर को यकसर नज़रअंदाज किए चले गए. घड़ी रात के 12:30 बजा रही थी जब ईज़ा का फ़ोन बजा. वो इस वक्त वार्ड का राउंड लेकर अपने कैबिन में आकर बैठी थी. आज उसकी नाइट ड्यूटी थी. फ़ोन पर अननोन नंबर देकर उसने फ़ोन उठा दिया. हेलो कौन? उसने मोहतात अंदाज में पूछा. मैं अजमेर. उसने जल्दी से जवाब दिया कि कहीं वो फ़ोन ही ना काटते. खैरियत? रात के इस पहर कॉल की? ईज़ा ने सवाल किया. जी सब ठीक है. मेरा नंबर कैसे मिला तुम्हें? उसने थकन से पीछे कुर्सी से टेक लगाते हुए पूछा. आपका नंबर मामा से लिया था. उसने झूठ बोला. अच्छा, कोई काम था तुम्हें? आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलेंगी कल? एक बात करनी है. कॉफ़ी? मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने क्यों जाऊंगी? अजमेर देखो, मैं बहुत बिजी होती हूँ तो इन फजूल चीज़ों के लिए मेरे पास वक्त नहीं होता. आई एम सॉरी. वो कॉल काट चुकी थी. अजमेर को बहुत हैरत हुई. पहली बार किसी लड़की ने उसे कॉफ़ी के लिए मना किया था. यूनिवर्सिटी में तो लड़कियाँ उसके पीछे पागल थीं. कोई नहीं अजमेर, पाकिस्तानी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, पहले मना करती हैं फिर मान जाती हैं. वो सुंदस याद है ना? उसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा. आज काफ़ी दिन बाद ईज़ा की छुट्टी थी और उसका मूवी देखने का प्लान था. नुसरत बेगम ने कहा भी कि वो बाहर जा रही है तो वो भी चले, लेकिन उसने बड़ी रसानियत से इनकार कर दिया, ये कहकर के वो घर पर रहकर आराम करेगी. थक थक थक. अभी नुसरत बेगम को गए 10 मिनट ही हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई. अब कौन आ गया? ईज़ा ये कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी. लेवेंडर रंग की लॉन्ग शर्ट और प्लाजो जिस पर हमरंग दुपट्टा गले में लापरवाही से झूल रहा था और खुले बाल जो हवा के दोष पर उठ रहे थे. ईज़ा ने दरवाज़ा खोला. अजमेर उसके सामने खड़ा था. हल्के आसमानी रंग की टी शर्ट और सफ़ेद रंग की जीन्स, पाँव में ब्रांडेड स्नीकर्स और महंगा परफ्यूम्स. वो सच में कमाल लग रहा था. जी? ईज़ा ने नागवारी से कहा. मुझे बात करनी है आपसे. अजमेर ने बड़े लापरवाह अंदाज में कहा. घर पर कोई नहीं है, बाद में आना. इसने दो टोक इनकार किया. मुझे पता है, इसीलिए तो आया हूँ. मुकाबिल भी अपने नाम का एक ही था. सॉरी, तुम अंदर नहीं आ सकते, उसने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा. लेकिन मैं तो अंदर आ चुका हूँ. वो दरवाजे के बीच में पाँव फंसा कर एक ही झटके के साथ दरवाज़ा खोल चुका था. वो शान से चलता हुआ गया और सोफे पर बैठ गया, जबकि ईज़ा सिर्फ उसका मुंह तकती रह गई. क्या बदतमीज़ी है, किसी के घर में ऐसे घुसते हैं? मुझे लगा तुम में कुछ मैनर्स होंगे, लेकिन नज़र तो नहीं आ रहे. देखें, आप गलत समझ रही हैं. मैं बस एक बात करना चाहता हूँ आपसे. क्या बात करनी है? जल्दी करो और यहाँ से जाओ. मुझे और भी बहुत काम है, तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ. हाँ हाँ, मुझे पता है, बहुत मसरूफ़ रहती हैं. आखिर डॉक्टर जो हैं. उसने तंजिया लहजे में कहा. देखें, मैं लंबी बात नहीं करूँगा. इतनी सी बात है कि मुझे आप अच्छी लगने लगी हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ. ईज़ा उसकी बात सुनकर सकते में चली गई. चंद लम्हे बाद
اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے بہت آرام سے تمہاری بات سن لی ہے، جبکہ اس وقت مجھے تم پر شدید غصہ آ رہا ہے کیونکہ تم میرے لیے حمزہ کی طرح ہو۔ دیکھو اجمیر، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی یہ پاکستان ہے، یہاں ایک بڑی عمر کی لڑکی کی شادی چھوٹے عمر کے لڑکے سے نہیں کرتے، سوسائٹی سے ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ویسے بھی ہر انسان کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے اور تم میرے آئیڈیل کی لسٹ پر 1% بھی نہیں اترتے۔ سمجھ آئی؟ اب تم جا سکتے ہو، جاؤ یہاں سے۔ اس کا لہجہ صاف اور دو ٹوک تھا۔ اجمیر اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے ایزا نے گہری سانس لی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے بعد نصرت بیگم اور حمزہ گھر میں داخل ہوئے تو ایزا کو صوفے پر گمسم بیٹھا دیکھا۔ کوئی آیا تھا؟ حمزہ نے سوال کیا۔ نہیں کوئی نہیں، ایزا نے گمسم انداز میں جواب دیا۔ پکا کوئی نہیں آیا؟ نہیں کوئی نہیں آیا، تم جاؤ نا، اپنا کام کرو، اس نے سختی سے کہا۔ صبح کا وقت تھا، ہسپتال کا ریسیپشن ایریا ایکٹیو تھا، نرسز اور ڈاکٹرز ادھر ادھر مصروف تھے۔ ایک تھکی ہوئی نائٹ شفٹ کے بعد ایزا گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی، بس کچھ آخری احکامات نرسز کو دینے کے لیے وہ ریسیپشن پر رکی تھی کہ تبھی وہاں اجمیر سفید ٹی شرٹ کے اوپر اوپن شرٹ اور ڈینم جیکٹ پہنے ہاتھ میں ریڈ روزز کا بکے تھامے داخل ہوا۔ ایزا، اجمیر نے تیز آواز میں اسے پکارا۔ سب رک کر اسے دیکھنے لگے، جبکہ دوسری طرف ایزا اپنے نام کی اونچی پکار پر اس طرف متوجہ ہوئی۔ اجمیر کو دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ نو ناٹ ناؤ اجمیر، ایزا نے زیر لب خود سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میں پسند نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے لیے بدل جاؤں گا، بس آپ میرا پرپوزل قبول کر لیں اور مجھ سے شادی کر لیں۔ اس نے انگوٹھی نکالی اور ایزا کو پہنانے لگا، جبکہ ایزا اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے ایزا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایزا نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور مقابل کے منہ پر دے ماری۔ وہ اسے تیز نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ آگے بڑھی۔ چٹاک! ایک زور کا تھپڑ اجمیر کے چہرے پر پڑا تھا۔ ریسیپشن ہال میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ اجمیر کا چہرہ ایک جانب کو مڑ گیا اور پھول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئے تھے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ ہمت کیسی ہوئی تمہاری ایسے مجھے پرپوز کرنے کی؟ نہ صرف پرپوز بلکہ زبردستی مجھے رنگ پہنا دی۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ ہاں؟ وہ چیخ نہیں رہی تھی، داڑ رہی تھی۔ کیا سمجھا تھا تم نے؟ یہ کوئی کالج کا کوریڈور ہے؟ ڈرامہ ہو رہا ہے یہاں؟ ایزا نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے تم کیا ہو؟ تم پلے بوائے ہو اجمیر۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کچھ نہیں جانتی تمہارے بارے میں؟ ہر دوسری لڑکی کے ڈی ایم میں گھسنے والا، پارٹیوں میں ناچنے والا، ریلیشن شپس کو مذاق سمجھنے والا۔ تمہارا کردار اتنا ہلکا ہے کہ تم خود کو بھی سنبھال نہیں سکتے، ایزا نے چیخ کر کہا۔ تمہارے پاس صرف اوور کانفیڈنس ہے، لیکن کریکٹر زیرو۔ سن لیا میرا جواب؟ اب تم جا سکتے ہو۔ اگر یہ آدمی پھر کبھی اس ہسپتال کے اندر داخل دکھائی دے تو سیکیورٹی کو بلانا، ایک جونیئر انٹرن کو کہتی۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے اجمیر ساکت رہ گیا تھا۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ اجمیر نہ جانے کتنے وقت سے اس بار میں موجود تھا، پوری طرح نشے میں دھت۔ صاحب کلب بند کرنا ہے، آپ یہاں سے جائیں۔ اب آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی کہ آپ گاڑی ڈرائیو کر سکیں، ایک بار کے ملازم نے اسے کہا۔ آئی ایم فائن، یو ڈونٹ وری۔ اجمیر نشے کی زیادتی کی وجہ سے یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ لندن نہیں پاکستان میں ہے۔ اس کے پیروں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ لک، آئی ایم اسٹینڈنگ۔ اس نے بچوں جیسی خوشی سے اسے خود کو کھڑے ہو کر دکھایا۔ ناؤ آئی ایم لیونگ۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر چلا گیا۔ اجمیر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ نشے کی زیادتی کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر دھندلا گئی اور وہ دیکھ نہ سکا کہ سامنے سے ایک ریڑھی والا آ رہا ہے۔ یکدم سے ہوش آیا اور اس نے بریک لگا دی۔ ریڑھی والا تو بچ گیا، لیکن اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرا گیا۔ سچ شکر کہ زیادہ چوٹ نہیں آئی، لیکن پولیس والوں نے اسے فوراً روک لیا کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھا۔ کچھ دیر بعد یہ منظر تھا ایک گاڑی کا۔ جنید دورانی اجمیر کی ضمانت کروا چکے تھے اور گاڑی گھر کی طرف روان تھی۔ تم اتنا کیوں پیتے ہو اجمیر؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ یہ لندن نہیں پاکستان ہے، یہاں جب بھی ڈرنک کر کے باہر نکلو گے تو یوں ہی حوالات کی سیر کرو گے، انہوں نے سختی سے کہا۔ دیکھو میری جان، وہ لندن تھا، وہاں ڈرنک کرنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی، اور ویسے بھی یہاں میری عزت ہے، میں بار بار تمہاری ضمانت کے لیے ان تھانوں کے چکر نہیں لگا سکتا۔ پلیز اجمیر، اگر پینا ہے تو اتنا پیو کہ ہوش میں رہو، سمجھتے ہو نا؟ انہوں نے نرمی سے کہا۔ اب بس کر دیں یار، اور لیکچر مت سنائیں، میں بچہ نہیں ہوں ڈیڈ۔
میں پہلے ہی اپسیٹ ہوں اور مجھے مزید ڈپریسڈ مت کریں، اس نے جھنجھلاہٹ سے کہا اور آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا، صرف ایک چھوٹے سے ٹیبل لیمپ کی روشنی ازمیر کے چہرے کو آدھا روشن کر رہی تھی۔ ماتھے پر ہلکا سا خشک خون، بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے، شرٹ کے بٹن کھلے، آستینیں کوہنیوں تک موڑی ہوئی، آنکھوں میں تھکن، بے چینی اور ایک آگ تھی، عیسیٰ کے نام کی آگ۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا لیکن اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے شیشے میں اپنے عکس سے پوچھا۔ یہ وہ ازمیر تو نہیں جو ہر لڑکی کا خواب تھا؟ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ یہ تو وہ ہے جو عیسیٰ کے انکار پر بکھر گیا، جو اس کے انکار سے جل گیا، لیکن اب نہیں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کیا۔ اب آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف انتقام کی آگ تھی۔ تم نے مجھے نہ صرف ریجیکٹ کیا عیسیٰ، بلکہ میری بے عزتی کی۔ اتنی ذلت میں نے کبھی محسوس نہیں کی جتنی آج تم نے کی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لیکن اب تمہیں میری محبت کی آگ میں چلنا ہوگا۔ تم مجھے ٹھکرا سکتی ہو، لیکن میں تمہیں یہ احساس دلاؤں گا کہ تم نے ازمیر دورانی کو رد کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم صرف میری ہو سکتی ہو، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری آنکھوں کا رنگ، تمہارا چیخنا، تمہارا سرد رویہ، سب یاد ہے مجھے، اور میں تمہیں ویسے ہی تکلیف دوں گا جیسے تم نے مجھے دی۔ آئی پرومس یو عیسیٰ، اس نے خود سے کہا۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھا، کالا کرتا نکالا اور اپنے بکھرے حلیے کو درست کرنے لگا۔ آئینے میں خود کو دیکھتا رہا جیسے کسی جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ میں تمہاری سزا ہوں عیسیٰ، جو تم نے خود اپنے لیے چنی ہے، ازمیر دورانی کو ٹھکرا کر۔ اب میں تم سے صرف نفرت کروں گا، اتنی نفرت کہ تم برداشت نہ کر سکو گی۔ وہ ہنس رہا تھا، ایک خالی کھوکھلی ہنسی۔ ازمیر نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک دیوانہ بن چکا تھا۔ آج پورے 3 دن بعد عیسیٰ ہسپتال آئی تھی۔ ریسیپشن پر بائیو میٹرک کرتے ہوئے وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر عیسیٰ، نرس نے پیچھے سے آواز دی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو ڈاکٹر جمشید بلا رہے ہیں اپنے کیبن میں۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، بلکہ پہلے وارڈ کا راؤنڈ لگا لیتی ہوں۔ نہیں، آپ پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس چلی جائیے۔ اچھا، میں جا رہی ہوں۔ یہ منظر تھا ڈاکٹر جمشید کے کیبن کا، جہاں پاور چیئر پر وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور سامنے عیسیٰ نروس سی بیٹھی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے کیسے نوکری سے نکال سکتے ہیں؟ میرا 5 سال کا کانٹریکٹ ہے یہاں۔ وہ نروس انداز میں انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ دیکھیے ڈاکٹر، میں آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ آئی نو آپ بہت پروفیشنل اور قابل ڈاکٹر ہیں، لیکن جو 3 دن پہلے ہوا وہ اسپتال کی ریپوٹیشن کا سوال بن گیا ہے۔ اوپر سے پریشر ہے آپ کو فائر کرنے کا۔ میری مجبوری ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یو ہیو ٹو لیو دس پلیس۔ وہ افسردہ سے کیبن سے باہر نکلی، اس حقیقت سے انجان کہ اسے یہاں سے نکلوانے والا وہی دشمن جاں ہے جسے اس نے بے عزت کیا تھا۔ آج عیسیٰ کی جاب کو ختم ہوئے پورے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 3 مہینوں میں اس نے اسلام آباد کے ہر اسپتال میں سی وی ڈراپ کی تھی، لیکن کسی اسپتال نے اسے رسپانس نہیں دیا تھا۔ اب یہ منظر تھا عیسیٰ کے کمرے کا۔ عیسیٰ تشویش سے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی تھی جب ندرت بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ عیسیٰ بیٹا، جاب کا کیا ہوا؟ کچھ بات بنی؟ ندرت بیگم دودھ کا گلاس لے کر آئیں تو عیسیٰ کو لیپ ٹاپ پر مصروف دیکھا تو پریشانی سے پوچھا۔ نہیں امی، کچھ بھی نہیں ہوا، عیسیٰ نے مایوسی سے جواب دیا۔ میں تو کب سے کہہ رہی ہوں چھوڑو جاب کو، بہت کر لی، اب شادی کر لو بیٹا، میں بوڑھی ہو رہی ہوں، اب تمہارے ابو ہیں نہیں، تم دونوں میری ذمہ داری ہو، میں آج ہوں کل نہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب شادی کر لو بیٹا۔ امی پلیز، ابھی نہیں کرنی شادی، جب کرنی ہوگی تو بتا دوں گی، اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھیں امی، میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھوڑی ہے شادی۔ آپ نے مجھے پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، میں آپ کی محنت ضائع کر دوں؟ نہیں امی، اور شادی کے لیے میں منع تھوڑی کر رہی ہوں، کر لوں گی شادی بھی، اس نے بات ٹالنے والے انداز میں کہا۔ عیسیٰ، میں 1 ہفتے کا اور وقت دے رہی ہوں تمہیں، اگر جاب مل گئی تو صحیح، ورنہ میں تمہاری شادی کر دوں گی اور تم مجھے روکو گی نہیں۔ ندرت بیگم نے دو ٹوک انداز میں اسے اپنا فیصلہ سنایا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ امی، عیسیٰ چیخ مار کر کچن میں آئی۔ کیا ہوا ہے بیٹا، کیوں چلا رہی ہو؟ انہوں نے ناگواری سے ٹوکا۔ امی، مجھے جاب مل گئی ہے کراچی کے ایک بہت اچھے اور بڑے اسپتال میں، سیلری پیکج بھی اچھا ہے،
اور اکاموڈیشن بھی وہ دیں گے۔ میں بہت خوش ہوں امی، بہت زیادہ۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ نصرت بیگم اسے دیکھ کر مسکراتی اور بہت سی دعائیں دی۔ کراچی کے پوش علاقے میں واقع اس بڑے پرائیویٹ ہسپتال کی عمارت ایزا کو ایک نئی امید جیسی لگی تھی۔ مہینوں کی بے روزگاری، انکار اور ذلت کے بعد آخر کار اسے یہاں جاب مل گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، سفید کوٹ سنبھالا اور اندر قدم رکھا۔ یہ منظر ایک کیبن کا تھا۔ ایزا پورے اعتماد سے بیٹھی تھی۔ سامنے ایک 30-35 سالہ خاتون ڈاکٹر بیٹھی تھی۔ جی آپ کی یہ جاب تو کنفرم ہے، لیکن یہ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں آپ پہلے۔ اوکے، ایزا نے کانٹریکٹ پڑھ کر سائن کر دیا۔ تو اس کانٹریکٹ کے مطابق آپ 1 سال تک ریزائن نہیں کر سکتی اور 6 مہینے تک کوئی چھٹی نہیں، ورنہ آپ کو کمپنسٹ کرنا ہوگا۔ آپ متفق ہیں نا؟ جی اوکے، تو یہ آپ کے روم کی چابی ہے۔ ہسپتال کے پیچھے ہی ہاسٹل ہے، آپ کو سلمان دکھا دے گا۔ اس نے گارڈ کا نام لیتے ہوئے کہا۔ آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں، اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، جبکہ ایزا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اگلے دن ایک نئی امید کے ساتھ ایزا ہسپتال آئی تھی۔ ڈاکٹر ایزا ہاشمی، ایک نرس نے مسکرا کر اسے فائل دی۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کا شیڈیول اپروو کر دیا ہے، آج سے آپ نیورو وارڈ میں ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ نیورو وارڈ پہنچی، سفید کوٹ پہنا تو ایک خط آواز نے اس کے پاؤں زنجیر کیے۔ وہ پلٹی، ازمیر سامنے کھڑا تھا، سینے پر نیم پلیٹ جس پر ڈاکٹر ازمیر دورانی لکھا ہوا تھا، پاؤں میں برانڈڈ سنیکرز اور مہنگا پرفیوم لگائے۔ وقت تھم سا گیا۔ ایزا کا دل زور سے دھڑکا، ایک لمحے کو سانس جیسے رک سا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا، ازمیر کا اسپتال میں سب کے سامنے پرپوز کرنا، ایزا کا تھپڑ اور پھر ازمیر کا ریئیکشن۔ ویلکم ڈاکٹر ایزا، کافی وقت بعد تمہیں جاب پر دیکھ کر خوشی ہوئی، ورنہ سنا تھا کافی ٹائم سے تو تم جاب لیس تھی۔ ازمیر کے لہجے میں حقارت تھی۔ کیا؟ مگر تمہیں کیسے پتا؟ 1 منٹ، کہیں تم نے تو؟ ایزا نے بے یقینی سے کہا۔ ازمیر اس کے کان کے قریب جھکا۔ ہو بھی سکتا ہے، میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں رکوں گی، میں یہ نوکری نہیں کر رہی۔ نہیں ایزا، تم یہاں سے جا نہیں سکتی۔ شاید تم بھول رہی ہو، تم میرے ساتھ کانٹریکٹ میں ہو، تم اگلے 1 سال تک یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ کیوں کر رہے ہو یہ؟ ایزا نے بے بسی سے پوچھا۔ میں تو صرف بدلے کا قائل ہوں ایزا، تم نے سب کے سامنے میری عزت اچھا دی تھی اور میں نے تمہارا کریئر صرف تھوڑے ٹائم کے لیے روک دیا، بلکہ تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں جاب پر رکھ لیا، وہ بھی اپنے ہسپتال میں۔ ازمیر کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ یہ سب تمہاری ضد ہے، تمہارا بچپنا۔ محبت زبردستی نہیں کی جاتی ازمیر، تم صرف یہ برداشت نہیں کر پائے کہ کوئی تمہیں ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ ایزا نے غصے سے کہا۔ وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ ایزا کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ نہیں ڈاکٹر ہاشمی، میں صرف تمہیں یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ ایک تھپڑ، ایک تماشا کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، جیسے تم نے میری بدلی۔ ازمیر نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ ایزا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم نے جو کچھ کیا وہ گھٹیا تھا، مجھے ہسپتال سے نکلوانا، ہر ہسپتال میں رکاوٹ ڈالنا، میرے راستے بند کرنا، یہ محبت نہیں بچپنا ہے، صرف اٹریکشن ہے۔ ازمیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک بجھی، مگر فوراً سمجھ گیا۔ ایزا نے زور سے پلکیں جھپکائی، آنکھوں میں نمی آئی، مگر وہ اسے جذب کر گئی۔ تم جو چاہو کہہ لو ازمیر، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، تو جو شخص اپنی محبت کو برباد کرنے پر تل جائے وہ کبھی سکون میں نہیں رہتا۔ وہ یہ کہہ کر مڑی اور تیز قدموں سے وارڈ سے باہر چلی گئی۔ ازمیر کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، اس کے چہرے پر سختی تھی، مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک ایکسیڈنٹ کیس ابھی لایا گیا تھا، ایک نوجوان لڑکا جس کا خون کافی بہہ چکا تھا۔ ایزا سنجیدہ سی وارڈ میں داخل ہوئی، ہاتھوں میں فائلوں کا ایک ڈھیر، آنکھوں میں تھکن اور ماتھے پر پسینہ۔ ڈاکٹر ایزا، مریض کو نیگیٹو خون فوراً چاہیے، بلڈ بینک والے کہہ رہے ہیں کہ اپروول چاہیے۔ نرس نے جلدی میں بتایا۔ میں سائن کرتی ہوں، جلدی کراس میچ کرواؤ، اس نے جلدی میں کہا اور فارم پر دستخط کر دیے۔ کچھ دیر بعد مریض کو بلڈ ٹرانسفیوژن شروع کر دیا گیا۔ 15 منٹ بعد وارڈ میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی تھی۔ وہ بھاگ کر واپس ICU میں گئی۔ لڑکا جسے خون دیا گیا تھا اس کی حالت خراب تھی۔ ایزا کا دل ایک دم سے دھڑکنا بھول گیا۔ ڈاکٹر، یہ غلط بلڈ ٹائپ تھا، مریض کو A نیگیٹو خون چاہیے تھا، O نیگیٹو نہیں۔ ایزا کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے فائل دیکھی، فائل میں صاف لکھا تھا A نیگیٹو۔ اس نے جلدی میں غلطی سے غلط فارم پر دستخط کر دیے تھے۔ یہاں کیا چل رہا ہے؟ آواز گونجی تھی۔ ازمیر غصے سے وارڈ میں داخل ہوا، اس کے ساتھ چیف سرجن، ہیڈ نرس اور کچھ انٹرنس بھی تھے۔ کس نے دستخط کیے تھے ٹرانسفیوژن فارم پر؟
اس نے گرجنے والے لہجے میں سوال کیا۔ نرس نے لرزتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی اور ازمیر کے سامنے رکھ دی۔ ڈاکٹر ایزا ہاشمی۔ ازمیر نے فائل پر ایزا کے دستخط دیکھے اور غصے سے اسے دور اچھال دیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس کی آواز پورے وارڈ میں گونج گئی۔ ازمیر، میں سوری، تمہاری ایک غلطی نے کسی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ یہ اسپتال ہے، کوئی سرکس نہیں ہے ڈاکٹر ایزا۔ سارے ڈاکٹرز، نرسز، انٹرنز ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے غلطی کیا، آئی ایم سوری۔ تمہارا سوری اس لڑکے کی جان نہیں بچا سکتا۔ ایزا نے آنکھوں میں آنسوں کو بہنے سے روکنا چاہا لیکن وہ چھپا نہ پائی۔ وہ سب کے سامنے ذلت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ازمیر اس طرح سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرے گا۔ وہ چپ تھی، بالکل خاموش۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہسپتال کے وارڈ میں سناٹا تھا مگر ایزا کے اندر طوفان مچا ہوا تھا۔ بخار سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں دھندلا رہی تھیں، قدم بھاری تھے۔ وہ مشکل سے اپنی کرسی تک پہنچی اور سر ٹیبل پر رکھ دیا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ ازمیر جو اس کی بے عزتی کرنے کے ارادے سے آیا تھا لیکن ایزا کو سر چکائے دیکھا تو فوراً اس کے پاس آیا۔ ایزا، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ایزا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں نمی تھی، آواز بھری ہوئی تھی اور کانپ رہی تھی جیسے وہ گوندگی میں ہو۔ کیوں آئے ہو؟ 3 مہینے، نہ جانے کتنی نوکریاں تم نے مجھ سے چھینی، ہر جگہ میری بے عزتی کروائی۔ اب یہاں تم اپنے ہسپتال میں مجھے بات بات پر سب کے سامنے بے عزت کرتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں پتھر ہوں؟ میں ٹوٹ چکی ہوں ازمیر، تم نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ ازمیر خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ ایزا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ غوندگی میں وہ بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی تھی۔ صبح ایزا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، پلکیں بھاری تھی۔ ازمیر اسی کے بستر پر سر رکھ کر کرسی پر بیٹھے سو رہا تھا۔ ایزا نے حیرانی سے دیکھا، اتنا قریب؟ اس نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا۔ ازمیر جاگ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ ایزا، مجھے معاف کر دو، میں صرف مذاق سمجھتا رہا، تمہارا درد کبھی سمجھا ہی نہیں۔ مجھے موقع دو دوستی کا، پلیز۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ایزا نے کچھ پل رک کر اسے دیکھا پھر ہاتھ تھام لیا۔ ازمیر ہلکا سا مسکرایا۔ سنڈے کو کافی پر چلیں؟ ایزا نے آنکھیں جھپکا کر ہاں کا اشارہ کیا۔ کبھی کبھی سب سے خوبصورت رشتے دوستی سے شروع ہوتے ہیں، شاید یہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ آج موسم خوشگوار سا تھا۔ ایسے میں ہم ایک کیفے کے نسبتاً کونے والی میز پر دیکھیں تو ایزا اور ازمیر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ کافی کے مگ دونوں کے سامنے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، شاید کہنا ضروری ہے۔ ازمیر نے بات شروع کی۔ ایزا نے صرف سر جھکا کے ہاں میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں تازگی اور تسلی تھی۔ میں پلے بوائے نہیں تھا، یا شاید تھا، پر صرف دنیا کے لیے۔ اندر سے تو بس بھٹک رہا تھا، ایک ٹراما جو کبھی بتایا ہی نہیں، اکیلے رہ جانے کا خوف شاید۔ ایزا کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ اس نے اپنا ہاتھ ازمیر کے ہاتھ پر رکھا۔ جب تمہارے ساتھ وہ سب کیا اس وقت غصہ تھا تم پر کہ تم بھی سب جیسی لگی، جج کرنے والی۔ میں غلط تھا، آئی ایم ریئلی سوری ایزا۔ ایزا نے گہری سانس لی، آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ میں بھی شرمندہ ہوں، شاید سوسائٹی کے ڈر نے مجھے تمہارے خلاف کر دیا۔ اگر مائنڈ نہ کرو تو کچھ پوچھوں؟ ایزا نے کافی کے مگ پر نظریں جما دی۔ آنکھوں میں ایک ہلکی چمک کے ساتھ شرارت چھپی ہوئی تھی لیکن آواز اب بھی ٹھہری ہوئی تھی۔ پوچھو تو صحیح، جواب شاید ہاں میں ہی مل جائے۔ اگر تم سے کہہ دوں کہ میں شادی کا سوچ رہا ہوں تو تم ہاں کہہ دو گی؟ ایزا ہلکا سا مسکرائی۔ تم اپنے ماما پاپا سے پوچھ لو، انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں کیونکہ میں تم سے عمر میں بڑی ہوں تو ہو سکتا ہے۔ تو مطلب سگنل لگ گیا ہے، صرف راستہ کلیئر کرنا ہے۔ پھر دونوں ہنس دیے۔ عجیب سی نرمی تھی اس لمحے میں۔ کوئی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا لیکن دل دونوں کے بول رہے تھے۔ کراچی سٹی ہسپتال کی لوبی آج کچھ زیادہ ہی روشن لگ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، وارڈ سے لوگ جا چکے تھے۔ نرسز اپنا شفٹ چینج کر رہی تھی اور بیچ لوبی میں ایک ہلکا سا ہجوم جمع ہونے لگا تھا۔ کچھ جونیئر ڈاکٹرز، کچھ نرسز، کچھ سٹاف۔ سب کے چہروں پر حیرانی تھی کیونکہ ان کے بیچ میں ڈاکٹر ازمیر درانی ایک پھولوں کا گلدستہ لے کر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جذبہ تھا جو صرف ایک بار آتا ہے جب انسان اپنا سب کچھ ایک انسان کو مان لیتا ہے۔ ازمیر نے گہری سانس لی، پھر مائک اٹھایا، ہسپتال کا اعلان والا مائک جس پر ہر وقت صرف ایمرجنسی یا ڈیوٹی کا اعلان ہوتا تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹرز، نرسز اور میری زندگی کی سب سے خاص انسان، ڈاکٹر ایزا ہاشمی۔ پوری لابی رک گئی۔ ایزا جب بھی وارڈ سے نکل کر جا رہی تھی ایک پل کو تھم سی گئی۔ پہلے بھی ایک بار میں نے تم سے پوچھا تھا اور تم نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ میرے ماضی، میری عادتوں اور میرے پلے بوائے ٹیگ کی وجہ سے شاید تم ٹھیک تھی، تب میں تمہارے قابل نہیں تھا۔
سب کی آنکھیں اب ایزا پر تھی، وہ خاموشی سے کھڑی تھی، آنکھوں میں نمی سی تھی۔ لیکن آج میں وہ انسان ہوں جو صرف تمہارا ہے۔ میں بدل گیا ہوں ایزا، تمہارے اور تمہارے لیے۔ اس نے مائک چھوڑا، پھولوں کا گلدستہ لیا اور سیدھا ایزا کے پاس آیا، سب کے سامنے جیسے پہلے کیا تھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں محبت تھی۔ اور اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا، ڈاکٹر ایزا ہاشمی، کیا آپ اس ریٹائرڈ پلے بوائے، نیوز سرٹیفائیڈ لورز اور فل ٹائم آپ کا شوہر بننے کے خواہش مند انسان سے شادی کریں گی؟ لابی میں خاموشی تھی، صرف ایزا کی سانسیں چل رہی تھی، یہاں پھر اجمیر کی دھڑکنیں۔ ایزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پہلے تکبر ہوتا تھا اب صرف محبت تھی۔ اس نے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہاں میں ہلا دیا۔ ہاں، ایک چھوٹی سی ہاں، لیکن اجمیر کے لیے وہ زندگی بن گئی۔ لابی میں ہلکی سی تالیاں بجی، اجمیر اٹھ کر کھڑا ہوا اور ایزا کا ہاتھ پکڑا، پھول اس کے ہاتھ میں دیے، پھر انگوٹھی پہنائی۔ میں نے ماما پاپا سے بات کی تھی، اس ویکینڈ پہ تمہارے گھر آ رہے ہیں رشتہ لے کر۔ ایزا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مسکرائی۔ اس بار میں نے سوچا تھا کہ میں ہاں کہہ دوں، اس بار میں نہ نہیں سنوں گا بھی نہیں، اجمیر نے شرارتاً کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، پرانی تکرار، طنز، غلط فہمیاں سب پیچھے رہ گئے تھے اور صرف وہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ ختم شد۔ آپ لوگوں کو سٹوری کیسی لگی لاسٹ میں بتائیے گا۔ ایک بار شارٹ سٹوری چینل پہ واپس ملیں گے۔ اللہ حافظ۔